अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान सना खान और मैं इस वक्त मौजूद हूं NA-246 में और हमारे साथ मौजूद हैं NA-246 के नामज़द उम्मीदवार वसीम अख्तर साहब। हम इनकी तरफ चलेंगे, बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि जिस हलके से ये इलेक्शन के लिए नॉमिनेट है, यहाँ पर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, गैस, बिजली, पानी, टूटी हुई सड़कें। तो हम बात करेंगे, अगर ये इस इलाके में जो है इलेक्ट होकर आ जाते हैं तो सबसे पहला जो काम है वो क्या करेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे बताएं कि आप जिस हलके से आप इलेक्शन के लिए आप नॉमिनेट हैं NA-246, तो यहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो है, जिस एरिया में यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी सबसे बड़ा मसला गैस का है। गैस नहीं है सर इस एरिया में। लोग जो हैं वो, आपको पता है कि ये कच्ची आबादी का एरिया भी कहलाता है। तो यहाँ पर जो लोगों की सैलरीज हैं वो इतनी है कि या तो वो अपना घर का खर्चा पूरा कर लें, अपने बच्चों को पढ़ा लें, या गैस के सिलेंडर भरवा लें। थैंक यू सो मच। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कच्ची आबादी नहीं है। इसको कच्ची आबादी का बार-बार इसको कच्ची आबादी का नाम दिया जाता है। औरंगी टाउन कराची शहर का एक इलाका है और मैं समझता हूँ वन ऑफ द बेस्ट इलाका है, जहाँ पर 2.5 मिलियन की आबादी है, जहाँ मेहनतकश और मज़दूर तबका आबाद है। और बस मैं समझता हूँ चंद लोगों की वजह से इसको कच्ची आबादी डिक्लेयर की जाती है, कच्ची आबादी नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि मैं इस इलाके में रहता हूँ, इस इलाके में पला-बढ़ा हूँ, तो मैं समझता हूँ इस इलाके का जो सबसे बड़ा मसला है, वो इस इलाके में पानी का मसला है। एक तो पानी की गैर मुनसिफ़ाना तक़सीम और दूसरी जो पानी की लाइनों में प्लेटें लगाना, अपने मनपसंद लोगों तक पानी पहुँचाना और बाकी लोगों को पानी से महरूम रखना। और औरंगी टाउन की एक बहुत बड़ी आबादी, अगर मैं कहूँ, जो पीने के साफ़ पानी से महरूम है और उसके साथ उन्हें टैंकर माफिया का सामना करना पड़ता है, तो ये भी हकीकत है औरंगी टाउन के अंदर। और गैस का जिस तरह आपने बताया, तो गैस का बिल्कुल शॉर्टफॉल है औरंगी टाउन के अंदर। काफ़ी लोग परेशान हैं, गैस जो है उनको अवेलेबिलिटी गैस की नहीं मिल रही है। लोग लकड़ियाँ जलाने पर मजबूर हैं। लेकिन उसके साथ-साथ 1-2 चीज़ें मैं आपके सामने एक और शेयर करूँगा कि औरंगी टाउन का एक बहुत बड़ा मसला यहाँ पर एजुकेशन का भी है। ख़ास तौर पे औरंगी टाउन को एजुकेशन में पीछे रखा जा रहा है, पीछे किया गया, और ख़ास इन ये जो 3 दहाइयाँ हमारी गुज़री हैं औरंगी टाउन के अंदर, जिसके अंदर कत्ल-ओ-गारत हुई और बहुत बेतहाशा लड़ाई, झगड़े, फ़साद थे, ऑपरेशंस थी, जिसके अंदर जिसकी वजह से हमारे जो स्कूल हैं वो तबाह हुए, हमारे जो कॉलेजेस हैं वो बर्बाद हुए, जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारी 3 नस्लें हैं वो तालीम से दूर हुई। तो मैं समझता हूँ अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मौका दिया, ये औरंगी टाउन के अवाम ने हमें ये मौका दिया, तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी तो हम पानी तो ख़ैर नेसेसरी है, पानी तो बिल्कुल लोगों की ज़रूरत है, उस पे तो हम काम करेंगे ही करेंगे। तो हम प्रायोरिटी देंगे एजुकेशन को, और हम एक स्लोगन लेकर चल रहे हैं, एक नारा लेकर चल रहे हैं कि पढ़ेगा औरंगी तो बढ़ेगा औरंगी। हमारा मकसद है औरंगी के 30,000 बच्चे जो इस वक़्त स्कूलों से बाहर हैं, जो कि तालीम हासिल करना चाहते हैं पर उनके पास किसी किस्म की कोई सहूलतें मौजूद नहीं हैं, वो स्कूलों से बाहर हैं, हम उन्हें फ्री एजुकेशन फराहम करें। और ख़ास तौर पे इन बच्चों को फ्री एजुकेशन के साथ-साथ हम फ्री यूनिफ़ॉर्म और फ्री किताबें फराहम करें, ताकि वो जो है मुआशरे का मेमार बन सकें, अपने इलाके का, अपने मुल्क का, अपने शहर का जो है वो नाम रोशन कर सकें। लेकिन हमारे पास, आपने अभी एजुकेशन की बात की, तो हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत सारे हैं औरंगी टाउन में भी, लेकिन वो गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वो इस वक्त या तो एक कबाड़िए वाला यूज़ कर रहा है, या फिर जो है वो वहाँ पर जो है चंद पैसों के लिए वहाँ पर कुछ लोगों की रिहाइश पजीर हैं वहाँ पर कुछ लोग, या फिर उसको जो है वो गधे वहाँ पर बांधे हुए हैं। तो क्या हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वो इन सारी चीज़ों के लिए हैं, एजुकेशन के लिए नहीं है? आपने तो फिर भी थोड़ी-सी चीज़ बताई, मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर 5 कॉलेजेस बनवाए। हमारा कोई एमएनए, कोई एमपीए नहीं है पिछले 30 सालों में, उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर 5 कॉलेजेस बनाए, जिसमें 3 डिग्री कॉलेज हैं, 1 वुमेन कॉलेज है और 1 टेक्निकल कॉलेज है। मैं आपको कहूँ कि ये हमारे स्कूल, जो सरकारी स्कूल यहाँ पर हैं, इनमें सिर्फ़ कबाड़ी वाला नहीं है, ये टारगेट किलर का सेल हुआ करता था, ये टॉर्चर सेल हुआ करता था, इस पे चाइना कटिंग की गई, बहुत सारी चीज़ें की गई। हम इन हालात से, इन वाक़यात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। हम समझते हैं कि यहाँ पर अगर ऑनेस्ट ईमानदार नुमाइंदा आ जाए, जो यहाँ का रिहायशी हो, इसी इलाके में पला-बड़ा हो, यहाँ के इश्यूज़ को समझता हो और ख़ास तौर पे उसका फ़ोकस एजुकेशन हो, वो अपने मंशूर में एजुकेशन को लेकर चल रहा हो, अपने दोस्तों को, अपने लोगों को लेकर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता हो, फ्री एजुकेशन की बात करता हो, तो मैं समझता हूँ ये स्कूल आपको दोबारा से फिर आबाद मिलेंगे, यहाँ बच्चे भी मिलेंगे, यहाँ पर एजुकेशन भी मिलेंगी, यहाँ टीचर्स भी होंगे, यहाँ स्कूल का स्टाफ भी होगा, और इंशाअल्लाह बेहतरीन किस्म का तालीमी निज़ाम हम आपको बना के दिखाएँगे यहाँ। कि पहले जब अगर आप बात करें औरंगी टाउन के हवाले से, तो हमारी 90s के अंदर जो हमारी लिटरेसी थी वो 80 और 80 प्लस थी। लेकिन बदकिस्मती, जैसे मैंने आपको बताया कि 30 सालों में ये जो 3 हमारे दहाइयाँ गुज़री हैं, इसमें एजुकेशन से हमें दूर किया गया।
تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو انشاءاللہ ہم اورنگی ٹاؤن سے پروفیسر، جرنلسٹ، جرنلز اور تمام جو ہمارے بچے ہیں انشاءاللہ پاکستان کے ہر شعبے میں جا کے اورنگی ٹاؤن کا نام روشن کریں گے، پاکستان کا نام روشن کریں گے انشاءاللہ، پاکستان کو بھی آگے بڑھائیں گے، اپنے شہر کو بھی آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ اپنا کمپٹیٹر اس وقت کون سی سیاسی پارٹی کو سمجھتے ہیں کہ اس وقت کون سی سیاسی پارٹی ہے جو آپ کو جو ہے ایک ٹف ٹائم دے سکتی ہے، کیونکہ الیکشن میں جو ہے وہ 4 سے 5 دن ہی بچے ہیں اب؟ میم میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی کمپٹیٹر نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ڈے فرسٹ سے عوام کی خدمت کرتی آئی ہے۔ ہماری پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے، 55 سالہ تاریخ ہے۔ ہم نے 55 سالہ تاریخ میں عوام کے لیے جو کام کیے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہو۔ پاکستان کا آئین ہو، پاکستان کا قانون ہو، پاکستان فوج کی طاقت میں اضافہ کرنا ہو، ایٹمی طاقت ہو، شناختی کارڈ ہو، پاسپورٹ تک کی رسائی ہو، عوام کی ووٹ تک رسائی ہو، عوام کے لیے آئین سازی، قانون سازی، شناختی، ساری چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی کرتی آئی ہے۔ لوگوں کو روزگار فراہم کرنا ہو، ان کو گھر فراہم کرنا ہو، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کرتی آئی اور انشاءاللہ کرتی رہے گی۔ ہمارا کوئی کمپٹیٹر نہیں ہے، ہم نے کسی سے کمپیٹ نہیں کرنا۔ الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پاکستان پیپلز پارٹی پورے ملک سے کامیاب ہوگی، اورنگی ٹاؤن سے کامیاب ہوگی، کراچی شہر سے کامیاب ہوگی، سندھ، پنجاب، KPK، بلوچستان سے کامیاب ہوگی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب 2024 میں پاکستان کے پرائم منسٹر ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ابھی تو یہاں پر الیکشن کا سمہ ہے، آپ لوگوں کی کارنر میٹنگز چل رہی ہیں، ڈور ٹو ڈور ایکٹیویٹیز بھی چل رہی ہیں، تو کیا رسپانس آ رہا ہے؟ لگتا ہے آپ کو کہ عوام جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ میں ہے؟ کیونکہ ہم جس علاقے میں ہیں، یہ ایک ٹائم پہ اگر بات کی جائے متحدہ قومی موومنٹ کا ایک گڑھ ہوا کرتا تھا یہ، تو آپ کو لگتا ہے کہ آج جو ہے وہ یہاں کے عوام جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرے گی؟ لیکن میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ یہ MQM کا گڑھ تھا۔ MQM کا گڑھ نہیں تھا، یہ لوگوں میں MQM کا ڈر تھا، اور انشاءاللہ اب وہ ڈر کا خاتمہ ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ MQM میں اب وہ بات نہیں رہی۔ MQM کے بہت سارے دوست جو کارکنان ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں اور بہت اچھے ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں بڑی تعداد میں شمولیت کریں، اور میں ان کو ہمیشہ دعوت دیتا ہوں اور ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک نظریاتی، ایک سیاسی پارٹی ہے۔ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بنیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہے جو ان کی ترجمانی کر سکتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں جو MQM میں جو لوگ رہ گئے وہ اپنے قائد کے نہیں ہوئے تو قائد کے کیا ہوں گے۔ تو میں MQM کے لیے صرف جو ہے ان کے لیے ہمدردی رکھ سکتا ہوں، خاص طور پہ جو چند لوگ MQM کے رہ گئے، باقی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو MQM کی بہت بڑی تعداد جلد پیپلز پارٹی کا حصہ بنے گی۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی اس علاقے کی، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، زبان کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، لسانیت کے نام پہ آپ نے 30 سال تک اورنگی ٹاؤن کا ووٹ لیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اورنگی ٹاؤن میں کوئی کام نہیں کیے۔ میں آپ کو 30 سالوں کے ذکر کے بجائے میں آپ سے صرف 5 سال کا ذکر کرتا ہوں۔ جو ہمارے امیدوار ہیں اس وقت، جو امیدوار ہیں MQM کے یہاں سے، وہ 5 سال وفاقی وزیر تھے، IT کے منسٹر تھے، لیکن نہ انہوں نے اورنگی ٹاؤن میں کوئی کالج بنوائے، نہ یونیورسٹی بنائی، نہ کوئی ہاسپٹل بنایا، نہ کوئی اسکول بنایا، نہ کوئی انفراسٹرکچر بہتر کیا، نہ پانی کے نظام بہتر کیے، نہ یہاں کے لوگوں کے شناختی کارڈ کے مسئلے حل کیے، نہ یہاں پر ٹرانسپورٹیشن کا کوئی ایشو ریزالو کیا۔ تو جب آپ 5 سال وفاقی وزیر رہنے کے باوجود اپنے علاقے میں کوئی خاطر خواہ کام نہیں کر سکے، اور 5 سال میں صرف 5 بار نظر آئے جب اس اورنگی ٹاؤن کے عوام کو آپ کی ضرورت تھی، لاک ڈاؤن میں لوگ پریشان تھے، دیگر صحت کے مسائل تھے، لوگ بارشوں میں جب ڈوبے، جب لوگوں کی گلیاں، لوگوں کے گھر ڈوبے، اس وقت آپ لوگوں کی داد رسی اور آپ لوگوں کے پاس موجود نہیں رہے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عوام جو ہے وہ اتنے بیوقوف اور اتنے نادان ہیں کہ دوبارہ سے ان کو منتخب کریں۔ انشاءاللہ ایسے کسی رہنما کو، ایسے کسی لوگوں کو عوام منتخب نہیں کرے گی، عوام صرف اس کو منتخب کرے گی جو ہمیشہ عوام کے درمیان رہے اور کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی عوام کی خدمت کرتے رہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ان کو مستفید کرتے رہے، یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام کے ذریعے نوجوانوں کو ایک شعور دیا، ایک منزل تک ان کو پہنچایا، انہیں سرٹیفکیٹس دیے، ان کے کورسز کروائے۔ تو میں سمجھتا ہوں اورنگی ٹاؤن کے عوام بہتر سمجھتے ہیں، نوجوان بہتر سمجھتے ہیں کہ کون ان کا دوست ہے، کون ان کا ہمدرد ہے۔ اور خاص طور پہ ابھی جو ینگ جنریشن کی بات ہو رہی ہے، تو آپ سب جانتے ہیں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک ینگ بلڈ ہے، اور پاکستان کا جو نام ہے وہ آگے لے کر جا رہے ہیں، پاکستان کو روشن بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم پیپلز پارٹی کے ادنا سا کارکن ہیں، ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ اورنگی ٹاؤن کے جو نوجوان ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ ہم یہاں لڑائی جھگڑے فساد نہیں چاہتے، ہم محبت، امن، بھائی چارگی کی بات کرتے ہیں، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو لوگ ہیں، جو نوجوان ہیں، ہم ان کو لے کر اپنے اورنگی ٹاؤن کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اس کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، اور اسی نعرے کے ساتھ کہ پڑے گا اورنگی تو آگے بڑھے گا اورنگی۔ یہ والی باتیں تو ہر کوئی الیکشن سے پہلے کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، لیکن الیکشن کے بعد جو ہے
وہ جو نامینیٹ ہوتا ہے وہ جو ہے ایک جو ہے آپ اگر میں کہوں کہ وہ نایاب ہو کر رہ جاتا ہے، لوگ اس کو ڈھونڈتے رہتے ہیں ان کے اپنی پرابلمس کے لیے، اپنے اپلیکیشنس لے کے ان کے آفیسز کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، ہاں آپ ویٹ کریں سر ابھی اندر ہیں. تو یا آپ کے ساتھ یہ والا تو نہیں ہوگا کچھ ایسا کہ آپ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ لوگ کھڑے ہیں باہر ویٹنگ پہ اور آپ اندر اپنی میٹنگس میں بزی ہیں؟ میم میں مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، اور جس جگہ آپ بیٹھی ہیں یہ میرا آبائی گھر ہے، میری پیدائش اسی گھر کی ہے، اور بیفور الیکشنز بھی ہم لوگوں کی خدمت کرتے رہے، اور الحمدللہ میں نے جب 2018 کا الیکشن لڑا تو ہارنے کے باوجود جو سارے کینڈیڈیٹ تھے وہ الیکشن ہارنے کے باوجود ایسے غائب ہو گئے جیسے وہ تھے ہی نہیں، لیکن میں ہارنے کے باوجود دوسرے دن لوگوں سے جا کر ملا، اور وہ دن اور آج کا دن اپنے لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوں، ان کے لیے کام کر رہا ہوں، ان کے ایشوز ریزالو کر رہا ہوں بیفور الیکشنز، بغیر کسی ہم ایم این اے ایم پی ایز نہیں ہیں، ہمارے چیئرمین کونسلر نہیں تھے، اس کے باوجود ہم نے لوگوں کے مسئلے حل کیے، ان کے پانی کے مسئلے ہیں، سیوریج کے مسئلے، جتنا ممکن ہو سکا ہم نے لوگوں کے کام اور خدمت کیا، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا اور میرے اورنگی ٹاؤن کے دوستوں اور میرے بھائیوں اور نوجوانوں نے چاہا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اورنگی ٹاؤن کو، اگر میں جیتا تو انشاءاللہ ان 5 سالوں میں اورنگی کو ایک نئی سمت فراہم کروں گا. اورنگی ٹاؤن کے نوجوان جو اس وقت بے روزگاری اور مایوسی کے عالم میں، انشاءاللہ ان کو نئی سوچ کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ آگے لے کر ایک بڑھوں گا. بڑی تعداد جو ہے وہ نشے کی لت میں بھی لگ چکی ہے. اگر میں بات کروں اورنگی کی نیو جنریشن کی، تو وہ پڑھائی سے ہٹ کر جو ہے، کیونکہ ان کے پاس دوسرا کوئی نہ روزگار ہے ان کے پاس، نہ ان کے پاس ایجوکیشن ہے، تو وہ جو ایک نشے کی لت میں ایک بڑی آبادی، اگر میں کہوں تو لت نہیں ہوگا کہ ہر آپ کو فلائی اوور کے نیچے بھی نظر آ رہا ہوگا، آپ کو ہر گلی کے کونے پہ جو ہے وہ 1 سے 2 نشے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوں گے. میم آپ نے سوال کیا کہ یہاں پر نوجوان جو ہے وہ نشے کی حالت میں اور نشے میں زیادہ لگ رہا ہے، تو میں آپ کو اس کا جواب اس طرح سے دوں، جب نوجوان کو کھیلنے کے لیے گراؤنڈ فراہم نہیں کیا جائے گا، جب ہیلدی ایکٹیویٹیز نہیں ہوگی، جب انہیں تعلیم سے دور رکھا جائے گا، جب یہاں کا ماحول اس طرح دہشت گردانہ بنا دیا جائے گا، تو یقیناً نوجوان نشے کی حالت میں جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ اس معاشرے سے ہم تو پہلی بات تو یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، یہ جرائم کرائم والے، میں تو پہلے ہی سمجھتا ہوں کہ جرائم اور کرائم نہیں ہونے چاہیے، اور یہ ایگزسٹ نہیں کرتے. ایک تو سب سے پہلے ہماری پرائرٹی ہوگی کہ اس کا بھی خاتمہ کریں، جب میں کسی بھی جرائم اور کرائم کو تو ویسے ہی نہیں مانتا. دوسرا، ہم نوجوانوں کے لیے جب ان کے لیے جب ہیلدی ایکٹیویٹیز لے کر آئیں گے، جب ہم یہاں نیشنل لیول کے گراؤنڈز بنائیں گے، ان کے لیے اسپورٹس کمپلیکس بنائیں گے جہاں نوجوان کھیلے گا، نوجوان آگے بڑھے گا، نوجوان اپنے علاقے کا نام روشن کرے گا، ہم ان کو پروموٹ اور سپورٹ کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں یہ جو نشے وغیرہ کی جو آپ نے بات کی، انشاءاللہ اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اللہ نے چاہا. جب آپ کے پاس لیڈرشپ اچھی ہوگی، جب آپ کے پاس ویژن ہوگا، جب آپ کے پاس لوگ ہوں گے، جب آپ کے پاس سوچ ہوگی، تو اس سوچ، اس ویژن، اس نظریے کے تحت جب آپ آگے بڑھیں گے تو یقیناً آپ اپنے علاقے کے لیے کچھ بہتری ہی کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کے لیے، میں خاص طور پہ یہ نوجوانوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ جتنے نوجوان ہیں، خاص طور پہ جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ ہم سے کنیکٹ ہوں، ہمارے ساتھ جڑیں، اور ہم خود بھی ان کو جوڑنا چاہیں گے. ہم نے آئی اون اورنگی ٹاؤن کا ایک پروگرام دیا ہے جس کے اندر ہم سارے نوجوانوں کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے، اس پروگرام میں شامل کریں گے. وہ نوجوان ہمارے ساتھ ہوگا، اپنے شہر، اپنے ملک کا نام روشن کرنے کا جذبہ اس کے اندر ہوگا. انشاءاللہ یہ کرائم، جرائم اور یہ منشیات اور یہ جرائم سے انشاءاللہ اس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ اچھا ہو جائے گا. وسیم صاحب، ایک بڑی تعداد اگر میں بات کروں خواتین کی، تو وہ بھی ان کے ہاتھ میں بھی ہنر ہے، وہ بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں، لیکن ان کو کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں مل رہا، یا ان کے لیے کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جہاں پر وہ اپنے ہنر جو ہے وہ باہر لا سکیں. تو ان کے لیے کچھ پلان کیا ہے؟ میم خواتین کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات ہوں، ہماری بڑی سپورٹ رہی ہے خواتین کو. آپ جانتی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی خواتین کو بہت سپورٹ کرتی ہے. فرسٹ وومن بینک ہو یا فرسٹ وومن پولیس اسٹیشن پاکستان پیپلز پارٹی کا تحفہ ہے. پارلیمنٹ کے اندر خواتین کی جو 33% نشست ہے، یہ بھی آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے ایک خواتین کے لیے ایک تحفہ ہے. تو میں اورنگی ٹاؤن کے خاص طور پہ میں بتاؤں گا، جو ہماری خواتین کڑھائی، سلائی اور لکھائی سے جو اس کے ساتھ تعاون ہے، کام کرتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بھی ہمارے پاس پروگرام ہے. ان خواتین کو بھی ہم انشاءاللہ اس کام کے سلسلے میں ان کو انگیج کریں گے. خواتین کو بھی ہم بہت ساری جو چیزیں ہیں، خواتین سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، انہیں بھی ہم پروموٹ اور سپورٹ کریں گے. اور ابھی بھی ہم کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے پاس جو ٹاؤن کے اندر جو خواتین ٹاؤن کونسلر ہیں، ان میں بہت اچھی خواتین ہیں جو اورنگی ٹاؤن کے لیے کام کر رہی ہیں. سٹی کونسل کے اندر ہمارے پاس بہت ایکٹیو خواتین ہیں جو بہت اچھا کام کر رہی ہیں. اس کے علاوہ ہماری تنظیم کے اندر خواتین ونگ ہے جو بہت بڑے پیمانوں پہ کام کر رہی ہیں. تو ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جو کہ اب جامع ایک پروگرام بن چکا، اس کے اندر خواتین کے لیے بہت ساری چیزیں
اس کے اندر ایڈ کی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ آفٹر الیکشن دیکھیں گے کہ سندھ حکومت کے تعاون سے اور انشاءاللہ فیڈرل حکومت بلاول بھٹو زرداری صاحب ایز اے پرائم منسٹر ان کے تعاون سے انشاءاللہ ہم اپنی خواتین کو بھی انشاءاللہ پروموٹ اور سپورٹ کریں گے، تاکہ خواتین ہر میدان میں آگے آئیں، آگے بڑھیں، اور اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اور خاص طور پہ معاشرے کے لیے ایک بہتر معاشرہ تشکیل کریں۔ آپ کو کیا لگتا ہے 8 تاریخ کو جیت تیر کی ہوگی یا کسی اور کی؟ میم ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ جی تیر کی ہوگی، بیکاز کہ ہم کام پر یقین رکھتے ہیں، ہمیں کسی خلائی مخلوق کی جانب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے ہم نے کام کیا، ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، ان کے ایشوز کو ریزالو کرتے ہیں، ان سے ہمارا ملنا جلنا ہے، ہر گلی نکڑ ہر محلے میں ہم جا کر ان سے ملتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے ہمارے عوام ہمیں لائک کرتے ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ ہے غریبوں کی جماعت، جو کہ ہے مزدوروں کی جماعت، جو ہے محنت کشوں کی جماعت، جو کسانوں کی جماعت ہے، اور خاص طور پہ پاکستان کے پسے ہوئے طبقے کی ترجمانی کرتی ہے، تو اس میں تو سوال ہی دوسرا نہیں پیدا ہوتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی اور پارٹی جو ہے وہ عوام کی داد رسی کرے۔ اور ایک جامع پروگرام جو آپ کو میں نے بتایا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جس سے پاکستان کی میں سمجھتا ہوں لاکھوں فیملیز جو ہے مستفید ہو رہی ہیں، بچے اس سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، فری اسکالرشپ مل رہی ہے، ہماری بچیوں کی جو ہے وہ شادیاں اس سے ہو رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ایک جامع پروگرام ہے، اور اس کے ذریعے ہم لوگوں کے دلوں میں، ان کے گھروں میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ جیتے گی، ہم کلین سویپ کریں گے، پورے پاکستان میں ہمارے مقابلے کی کوئی پارٹی انشاءاللہ نہیں ہوگی، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب انشاءاللہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہوں گے انشاءاللہ۔ جی بالکل، یہ تھے ہمارے ساتھ NA-246 کے نامزد امیدوار وسیم اختر صاحب۔ ان کی گفتگو آپ نے سنی، انہوں نے کہا کہ اگر یہ الیکٹ ہو کر آتے ہیں یہ الیکشن 8 فروری کو ہوں گے جیت، ان کا جو یقین ہے وہ ہے کہ تیر کی ہی جیت ہوگی۔ اور یہاں پر جو ان کا سلوگن، انہوں نے بڑا پیارا سا سلوگن انہوں نے بنایا ہے، پڑھے گا اورنگی بڑھے گا اورنگی۔ تو اگر یہاں پر الیکٹ ہو کر آتے ہیں تو اورنگی کی عوام کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ بچوں کے لیے، یوتھ کے لیے خاص کر ایک مثال بنیں گے یہاں پر، کہ یہاں پر لوگ جو نشے کی لت میں لگے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی بہت کچھ انہوں نے سوچا ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 9 تاریخ کا سورج جو ہے کیا واقعی تیر کی جیت ہوتی ہے۔ کل ملیں گے کسی نئے مہمان کے ساتھ، مجھے دیں اجازت، اپنا رکھیے گا خیال، اللہ حافظ۔